हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट ख़बरें अभी नज़र से गुजरी। एक का ताल्लुक़ पाकिस्तान से, पाकिस्तान की इकॉनमी से है कि पाकिस्तान ने अगले साल यानी 2025 जुलाई तक 30 बिलियन डॉलर जो है ये रीपे करना है। जो लोन्स लिए हैं पाकिस्तान ने, तो ये 30 बिलियन डॉलर उन्होंने हर सूरत वापस करने हैं। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई कैसे करेंगे, कितनी अवेलेबिलिटी है। इससे पहले 21 अरब डॉलर्स तक पाकिस्तान मुख्तलिफ मद में वापस कर चुका है, जिसमें रोल ओवर और ये सारी चीज़ें मिलाकर 21 अरब डॉलर्स बनते हैं। एक तरफ ये खबर है, दूसरी तरफ एक बड़ी खबर इंडिया और श्रीलंका के दरमियान 5 बिलियन डॉलर्स यानी 5 अरब डॉलर्स का रेल जो लिंक है वो बिल्कुल करीब है इस बात के कि उसको क्लोजिंग यानी उसका जो एंड है वो इस तरह हो रहा है कि बहुत जल्द इस काम यानी इस पे काम शुरू हो जाएगा और रेलवे कनेक्टिविटी अपने टाइज इंडिया श्रीलंका के साथ यानी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जैसे मजबूत कर रहा है वो हो जाएगा। यानी 5 अरब डॉलर एक बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान में जो ML1 है, मेन लाइन 1 जिसको कहते हैं, उसका बजट कोई 9 अरब डॉलर एस्टिमेटेड था, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी 6 अरब डॉलर में हम इसको बना देंगे, क्योंकि इतना लंबा खर्चा नहीं, क्योंकि चीज़ें ऐसी करेंगे, डिज़ाइनिंग में कुछ चेंजेस की गई और फिर कहा गया कि ये कराची से लेके पेशावर तक इस पे 6 अरब डॉलर्स लगेंगे। यानी सिर्फ श्रीलंका एक छोटा मुल्क है पॉपुलेशन के लिहाज से, अगर हम देखते हैं इकोनॉमी के लिहाज से हम अगर देखते हैं, तो 5 अरब डॉलर का रेल लिंक जो है वो साइन हुआ है और वो बनने जा रहा है। खैर बात करेंगे दोनों इश्यूज के ऊपर कि ये क्या हो रहा है नेबरिंग में, क्योंकि इंडिया के एक तरफ अगर बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान उनके नेबर्स में शामिल है, चाइना उनके नेबरिंग कंट्रीज में शामिल है। क्या चीज़ें चल रही है गो कि पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, मुश्किलात का भी शिकार रही है, लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चाइना ही उसको कंप्लीट कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। दोनों न्यूज़ की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की। रिपोर्ट्स ये आई हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, IMF की रिपोर्ट आई है कि रिफॉर्म से कम ये हो सकता है कि शायद आइंदा टाइम में बिल्कुल स्लो ग्रोथ हो, लेकिन ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अच्छी खबर है। लेकिन उस अच्छी खबर के साथ कुछ बुरी खबरें भी होती हैं कि वो इस तरीके से कि जब आप या यानी पाकिस्तान की आवाम के ऊपर बर्डन्स डाले जाते हैं, बहुत मज़ीद शायद तकलीफ़ में उनको डाला जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। अभी 2 दिन पहले मुझे जाना हुआ अपने इलाके में, तो जो टोल टैक्स है मोटरवे पे जो हम लोग पे करते हैं कार की, वो डबल कर दी गई है। और ये सिर्फ ये नहीं कि हमारे इलाके का तक जो मोटरवे पे ट्रैवल करते हैं वो डबल हुई, ओवरऑल अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, इस्लामाबाद टू पेशावर कर रहे हैं, इस्लामाबाद टू लाहौर कर रहे हैं, फैसलाबाद कर रहे हैं, मुल्तान कर रहे हैं, कराची कर रहे हैं या किसी भी शहर में आप मोटरवे यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो टोल टैक्स था उसको डबल कर दिया गया। यानी हमारा 160 था, अब 300 रुपीज़। और ये जो डिस्टेंस है राउंड अबाउट 140 किलोमीटर्स ये टोटल है। जो मोटरवे पे हम ट्रैवल करते हैं तो वो ऑलमोस्ट होगा 130 किलोमीटर के आसपास, या शायद इससे भी थोड़ा सा 125 किलोमीटर हम मोटरवे यूज़ कर रहे हैं और उसके हम 300 रुपीज़ पे कर रहे हैं, हमसे लिया जा रहा है। इसी तरह कार की जो लाहौर तक अगर पहले 1000 थे, तो अब 2000 से ज़्यादा चार्ज करते हैं। अब ये बर्डन किस पे आ रहा है? अच्छा, अफ़सोस के साथ कि जो
اور گاڑیاں سینیٹرز نے، ایم این ایز نے، پارلیمنٹیرینز نے بل پاس کروایا کہ جی ان سے یہ پیسے نہ لیے جائیں. اگر یہ موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہیں، بے شک ان کے پاس ایک گاڑی ہے یا 3 گاڑیاں یا 10 گاڑیاں، ان کو فری کیا جائے. ملٹری کی، آرمی کی اگر گاڑیاں، ایئر فورس کی گاڑیاں یا نیول فورسز کی گاڑیاں، شاید پولیس کی بھی گاڑیاں، سوری، ان سے ٹول ٹیکس نہ لیا جائے. یہ بات یہ ہے کہ موٹر وے کے اوپر آپ ٹریول تو کر رہے ہیں، آپ کی سیلری، آپ کی جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے اوپر سرکار کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے، اس کے اندر ڈالا گیا پیٹرول، اس کی مینٹیننس، اس کے ڈرائیور کی سیلری، آپ کی سیلری، وہ ہمارے ٹیکسز سے جا رہی ہے. پھر وہ تو آپ کر رہے ہیں، وہ تو آپ کھا رہے ہیں، پھر اس گاڑی کے اوپر جو ٹول ٹیکس ہے، جو آپ اس روڈ کو یا اس موٹر وے کو یوز کر رہے ہیں، پھر آپ اس سے بھی انکاری ہے کہ یار میں کیوں دوں، میں تو ایم این اے ہوں، میں تو ایم پی اے ہوں، میں تو پولیس آفیسر ہوں، میں تو فوج کا آفیسر ہوں، میں کیوں یہ پیسے دوں. کیا یہ ٹیکسز دینا یہ عام پاکستانیوں کے اوپر فرض ہے، اور یہ برڈن ایک عام پاکستانی کے اوپر صرف ڈالا جائے گا؟ میں تو کہتا ہوں موٹر وے پہ کوئی بھی ٹریول کرے، اگر اس کو موٹر وے پہ ٹریول نہیں کرنا، وہ نہیں دے گا ٹیکس. اگر وہ ٹریول کر رہا ہے تو اس کو ٹیکس دینا چاہیے. وہ گورنر کر رہے ہیں، وہ چیف منسٹر کر رہے ہیں، وہ کوئی منسٹر کر رہے ہیں، کوئی بھی کر رہا ہے، کیوں موٹر وے کا استعمال وہ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، تو ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ ایک چیز تو افسوس کے ساتھ میں نے کہا نا کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جی ہو جائے گا، لیکن اس سے چیخیں جو ہیں ہم عام پاکستانیوں کی نکالی جائیں گی. وہ برڈن کسی منسٹر، چیف منسٹر، گورنر، ایم پی اے، ایم این اے، کسی بیوروکریسی کے آفیسر کے اوپر نہیں آئے گا. وہ برڈن ایک عام پاکستانی کے اوپر ہے، اور ایک عام پاکستانی اس کو بیئر کرے گا افسوس کے ساتھ. یہ چیزیں چل رہی ہیں. پھر کہتے ہیں جی $30 بلین کیسے واپس کرنے. او بھائی $30 بلین لیے بھی تو ہیں نا، آخر لیے کیسے تھے؟ جب $30 ارب آپ لے رہے تھے تو آپ نے سوچا تو ہوگا، کوئی فیصلہ کیا ہوگا کہ یار $30 ارب سے ہم نے کیا کرنا. یہ ویسے میں آپ کو اس اماؤنٹ کو بتا دوں، یہ تقریباً $27 بلین ہے، لیکن $3 بلین اس میں انٹرسٹ ہے. ذرا بات کلیئر ہونی چاہیے. تو وہ ٹوٹل $30 بلین کچھ اوپر اماؤنٹ بنتی ہے، کچھ 30 پوائنٹ سم تھنگ بلین ہے وہ بنتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ برڈن بھی تو شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے اوپر نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر ہے. اس کو ادا ہم نے کرنا ہے. اس کو ادا ان میں سے کسی لوگ یعنی کسی بندے نے بھی نہیں کرنا، نہ ان کو فکر ہوگی کہ یار یہ چیز ہم نے کرنی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ انٹرسٹ ہو، یہ ساری چیزیں یہ ہم نے کرنی ہے. اب اس کے لیے میں نے کہا کہ ٹول ٹیکس. مجھ سے 2-3 دن پہلے پریس کلب میں ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہمارے ایک دوست ہے، وہ ٹی وی چینل کے لیے کوئی شارٹ لے رہے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی کیسے مطمئن ہے کہ نہیں مطمئن گورنمنٹ کی کارکردگی سے، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو کیا سجیسٹ کریں گے کہ لوگوں کو ریلیف ملے. میرا فوکس اس پہ تھا کہ ایک عام آدمی کو ریلیف نہیں مل رہا، یہ سچ ہے. میں بھی ان میں شامل ہوں، میں بھی اسی طریقے سے بل پے کرتا ہوں، پیٹرول گاڑی میں ڈالتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء مہنگی خریدتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف میں خریدتا ہوں، پورے پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ چیزیں خریدتے ہیں. انہوں نے کہا جی کیا کیا جائے، آئی ایم ایف نے کہا ہوا ہے. میں نے کہا آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا ہوا کہ آپ 1 لیٹر دودھ کے اوپر $100 کا ٹیکس مزید ٹوک دیں. ٹیکس پہلے بھی تھا، ایسا نہیں تھا کہ ٹیکس پہلے نہیں تھا، لیکن کہہ کہ $100 کا مزید ٹیکس ٹوک دیا. آپ اگر وہ ہٹا دیں تو مجھے تو ریلیف مل جائے گا نا، ایک عام پاکستانی کو ریلیف مل جائے گا. وہ $100 تو سیدھا سیدھا آپ نے کہا ہے، کمپنی والے نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں نے کون سا جیب سے دینا ہے. آپ نے اناؤنس کر دیا، اس نے اگلے دن سے اس کو امپلیمنٹ کر دیا فرام 1 جولائی 2024 سے. اب وہی دودھ جو $280 یا $270 میں یا $290 میں ہم لیٹر خریدتے تھے، اب $380 $390 آلموسٹ $400 میں ہم لیٹر خریدتے. تو ریلیف تو وہ نہیں دینا چاہتے. جب ریلیف دینا چاہیں گے
اس کے اوپر بیجا ٹیکسز. یعنی میں نے کہا نا یہ انتہا کی ضرورت کی چیز ہے, یہ کسی امیر کی یا کوئی لگژریس آئٹم نہیں ہے. ملک یا ڈیری پروڈکٹس, پھر آ جائیں گھی, تیل, آٹا, پتی, ٹیکسز. چائے کی پتی پہ پیدائش ٹیکسز. اب اگر کوئی کہے کہ یار یہ بڑی لگژریس آئٹم ہے کیونکہ یہ بہت امیر لوگ چائے پیتے ہیں, وہ بھائی ٹرک کا جو ڈرائیور ہے نا شاید سب سے زیادہ چائے پیتا ہے. ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو چائے وہ جگہ جگہ ٹرک ہوٹلز ہوتے ہیں, میرے خیال پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں بھی ہوں گے, چائے پی جاتی ہے. یا دوسرے گاڑیوں کے جو ڈرائیور ہوتے ہیں جو گوڈز وغیرہ کے ہو گئے یا جو ٹرانسپورٹیشن سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں, چائے پیتے. اب آپ کیا کہیں گے کہ نہیں یہ تو کوئی بہت بڑا لگژریس آئٹم ہے جو ٹی لیوز ہے, تو اس لیے ہم نے اس کے اوپر ٹیکس ٹوک دیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ اگر آپ ریلیف دینے پہ آئیں, آپ ٹھیک ہے بھائی مرسیڈیز گاڑی کے اوپر آپ لگا دیں ٹیکس. اچھا, آپ نے ایک عام آدمی جو مزدوری کرنے کے لیے پاکستان سے یو اے ای, سعودی عربیہ, قطر, ان کنٹریز میں جاتا ہے, ملیشیا, اس کے ٹیکس کے اوپر اتنا ٹکٹ نہیں ہے جتنا آپ نے اس کے اوپر ٹیکس ٹوک دیا. یار کتنے لوگ, کتنے پرسنٹ لوگ سیر سپاٹے کے لیے وہاں جاتے ہوں گے, میں یہ نہیں کہتا, میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں جاتا, میں خود کیا ہوں. لیکن وہ کتنے پرسنٹ ہے اس فلائٹ کے اندر, کتنے پرسنٹ لوگ ہوتے ہیں جو گھومنے پھرنے جا رہے ہوتے ہیں؟ شاید 1-2% مشکل سے ہوں گے. یہ بقایا وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں. آپ نے ان کا جینا حرام کر دیا. وہ بیچارے پہلے ہی وہاں حالات دن بدن ان کے لیے مشکل, وہاں پہ ان کے اپنے وہ ٹیکسز. سعودی عربیہ وہاں پہ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں تو وہ اقامہ شکامہ کے پیسے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ لوگ بڑے پریشان ہیں. اب ان کا جو بیچاروں کا 2-2 سال 3-3 سال بعد پاکستان آنا ہے, اس کے اوپر بھی آپ نے یہ کر دیا. اچھا, پھر مختلف قسم کے ٹیکسز, یعنی ٹیکس اور فردر ٹیکس. آپ نے بجلی کے بلوں میں اتنے نام کے ٹیکس ڈالے کہ اب آپ کے پاس ٹیکس کا نام نہیں تو آپ فردر ٹیکس لکھ لیتے ہیں اس کو. اس ٹیکس کا کوئی نام نہیں ہے. آپ سارا مدعا آئی ایم ایف پہ ڈال لیتے ہیں کہ بھئی ہم $30 ارب بھی تو ہم نے پے کرنا ہے, اور یہ $7 ارب کا انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کر لی, ہمیں اس میں سے کچھ مل بھی گئے, کچھ آہستہ آہستہ کر کے ملیں گے. سر قرضہ تو آپ میرے نام سے لیتے ہیں اور میرے اوپر برڈن آپ بڑھاتے ہیں 70,000 ارب. کتنا؟ 70,000 بلین روپیز. یہ ہمارے اوپر قرضہ ہے, ٹوٹل ڈیٹ ہمارا یہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان پیسوں سے آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ 70,000 ارب اگر آپ نے لیے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ کم از کم اس میں پاکستان جیسے 2 ملک, 2 کنٹریز بہت اچھے سے بن سکتی. اگر وہ پیسہ لوٹ کسوٹ کر دبئی, لندن, سوئٹزرلینڈ, امریکہ یا کسی اور کنٹری میں نہ جائے. بات ساری ہے کہ آپ بات تو کرتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ جی ایسا ہوگا ویسا ہوگا, لیکن ایکچوئل کچھ اور ہوتا ہے. یعنی عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور قرضوں سے نہیں, خود سے. یہی میں ابھی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جی کیا ایسا کچھ کیا جائے کہ یار قرضہ جو ہے یہ کم ہو جائے. وہ بھائی آپ قرضے پہ قرضہ ہی لیں گے تو کم تو نہیں ہو سکتا یہ کبھی بھی, یہ بڑھتا ہی جائے گا. بلکہ گورنمنٹ کے خود لوگ کہہ رہے کہ یار یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہے. یہ میری بات نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, گورنمنٹ کے آفیشلز کہہ رہے ہیں. بھائی کنٹرول ایسے نہیں ہوگا کہ یہاں سے پیسہ آتا ہے ادار کا, وہ یہاں سے نکل کے کہیں اور چلا جاتا ہے, میرے اوپر پیسے بڑھ گئے اور وہ پیسہ ادھر لگا بھی کسی کام میں نہیں, تو پھر تو میری چیخیں نکلنی ہے, میرے ساتھ تو مسئلے مسائل ہوں گے. یہ سارا سلسلہ فی الحال چل رہا. اچھا, میں نے آپ کو بتایا کہ سری لنکا کے ساتھ انڈیا کا $5 بلین کا ریل لنکج جو ہے اس کی ڈیل ہوئی ہے. یعنی ایک پروجیکٹ صرف ریل نیٹ ورک کنیکٹیویٹی کے لیے $5 بلین. ہمارا ایک ML1 ہے, ہم شاید 15 سال سے غالباً سنتے آ رہے ہیں کہ جی ریل جو ہمارا نیٹ ورک ہوگا پشاور ٹو کراچی اینڈ کوئٹہ, یہ بڑا اچھا ہو جائے گا. اس پہ فاسٹ سپیڈ جو ٹرینز ہوں گی وہ چلا کریں گی,
اور لوگ صبح کو بیٹھیں گے اور شام سے پہلے پہلے وہ اگر پشاور سے کوئی جا رہا ہے تو وہ کراچی میں ہوگا, کراچی سے کوئی جا رہا ہے تو وہ پشاور میں ہوگا, سیم لائک دیٹ بٹوین پشاور اینڈ کوئٹہ. لیکن ہماری جو تیز ترین گاڑیاں ہیں, جو فاسٹسٹ ٹرین ہے پاکستان کی, وہ اسلام آباد یا راولپنڈی ٹو کراچی 24 آورس تقریباً, اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, وہ لیتی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرین سپیڈ نہیں مار سکتی, میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس میں وہ کوئی انجن ایسے کہ اس میں سپیڈ نہیں ہے, بہت اچھی سپیڈ مار سکتی ہے, لیکن ٹریک اچھا نہیں ہے, آپ سپیڈ نہیں مار سکتے. اور کم از کم یہ جو کچھ ایریا آتا ہے روڑی وغیرہ سے پہلے 200-300 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے, وہ تو انتہا کا خراب ہے. وہاں پہ تو کہتے ہیں کہ آپ سپیڈ سے جا ہی نہیں سکتے, 50-60 ایوریج سپیڈ ہوتی ہے. وہ بھائی ہم یہ نہیں کر سکے. وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے ہمارے مقابلے میں, چھوٹا اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ چھوٹے ملک کوئی وہ نہیں ہوتے, انہوں نے ڈیفالٹ کیا اور دوبارہ سے وہ لوگ کھڑے ہو گئے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے پاپولیشن وغیرہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں یا لینڈ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, لیکن ان کے ساتھ $5 بلین کا ان کا ریلوے نیٹ ورک کا پروجیکٹ وہ کر رہے ہیں. اب یہ والی چیز کیا پاکستان انڈیا کے درمیان, پاکستان انڈیا افغانستان کی کنیکٹیوٹی, سینٹرل ایشیا کی کنیکٹیوٹی, ایران تک کنیکٹیوٹی, ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس کے لیے حالات ہی نہیں ہے ایسے کہ ہم یہ سوچیں بھی کہ ایسا ممکن ہو سکے گا. کم از کم مطلب دس از ناٹ پاسبل رائٹ ناؤ. ابھی کوئی ایسی ہوپس نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو جائے گا. اس کی وجوہات ہمارے درمیان ایک بہت زیادہ بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارے ہندوستان کے درمیان. ورنہ میں تو کہتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی تھی, اور ہونی بھی چاہیے. لیکن افسوس کہ وہ, میں پھر وہی کہوں گا کہ حالات ایسے نہیں. ہم ایک طرف اپنے قرضوں کا رونا رو رہے ہیں, اور ایک ایک پروجیکٹ سری لنکا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, میانمار کے ساتھ, مالدیوز کے ساتھ $1 بلین کے پروجیکٹس ان کے ساتھ کر $1 بلین وہ مختلف پروجیکٹس میں لگا رہے ہیں انڈیا. ہم ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ سی پیک کو میں کہوں نہیں جی یہ تو, لیکن افسوس کے ساتھ یقین کریں, میں نے ایک مشاہد حسین سید صاحب جو چائنیز کے حوالے سے بڑے جانے مانے جاتے ہیں, سینیٹر رہے ہیں, ان کی ایک ٹویٹ میں نے دیکھی ہے, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی فیز 2 شروع ہو گیا, کہتے ہیں یہ صرف مذاق ہے, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ہو جائے گا, یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں. اب کیا ان کو نہیں پتا؟ ان کو سب پتا ہے. اس کے باوجود یہ ذرا دیکھیں, میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اور یہ ابھی کی ہے, 13 اکتوبر کی ہے. What a contradiction. On the one hand, we talk of upgrading and expanding CPEC in its second phase. But on the other hand, we have given IMF carte balance to dictate terms that are detrimental to growth of CPEC, which means effectively blocking Beijing's investments via Washington-based IMF. Sadly, the regime has no homegrown solution for economic growth, relying solely on tried, tested, and failed imported remedies. یہ میرے پاس یہ ٹویٹ ان کی میرے پاس ہے, اور میں نے کہا کہ 2 دن پہلے یہ انہوں نے کی ہے. یعنی وہ بندہ جو باقی ٹھیک ہے ان کی کسی باتوں سے چیزوں سے ایگری ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. ہم بے تاش MOUs ٹکا ٹک لگے ہوئے ہیں. مطلب لیچیانگ صاحب آئے ہوئے ہیں, ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں پاکستان میں. بہت عرصے کے بعد چائنیز پرائم منسٹر نے پاکستان کا وزٹ کیا, بہت اچھی بات ہے, لیکن کیا حقیقت بھی کچھ ہے؟ افسوس یہ کہ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں. یہ وہ چیزیں جو اس وقت کی جو حکومت ہے, سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب, اس پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے, شاید اب بھی ہے. یہ وہ بول رہے ہیں کہ بھئی آپ کیا مذاق کر رہے ہیں, کیا جھوٹ بول رہے ہیں, اور بولا جاتا ہے افسوس کے ساتھ. اسی لیے پھر دنیا میں کوئی ہمارے اوپر یقین نہیں کرتا.
وہ انڈیا ہو، وہ افغانستان ہو، وہ ایران ہو، ایون وہ چائنا ہو. یقین کریں، دیکھیں اگر ہم کلیئرٹی رکھیں، ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کلیئرٹی رکھیں، ہم ادار پکڑ رہے ہیں ان سے، امریکہ کے ساتھ بھی کلیئرٹی رکھیں، بالکل بیجنگ کے ساتھ بھی ہمیں کلیئرٹی رکھنی چاہیے، نیو دہلی کے ساتھ بھی ہمیں کلیئرٹی رکھنی چاہیے. مطلب ایمبیگوٹیز کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہے اس سے حالات خراب ہو رہے ہیں، مشکلیں مزید بڑھ رہی ہیں. لیکن خیر اینی وے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. I will see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.